बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने जो हुकूमत को टाइम दिया है मुज़ाकरात के हवाले से, उसमें एक दिन गुजर गया है। देखें, जो इमरान खान साहब के दो मुतालबात हैं उसमें कोई लंबा चौड़ा टाइम तो चाहिए नहीं। यानी अगर हुकूमत ये चाहे और नीयत हो जाए तो ये दोनों मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम किए जा सकते हैं। ये दोनों मुतालबात बज़ाहिर बहुत जायज़ लगते हैं। यानी एक मुतालबा ये है कि जितने भी बेगुनाह कैदी या सियासी कैदी इस वक्त बंद हैं जेलों में, उन्हें रिहाई दी जाए, और ये हक होता है कैदियों का। पूरा निज़ाम जो है वो जोर डाल रहा है, पूरा निज़ाम जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्हें जेलों के अंदर रखा जा सके। तो एक तो इमरान खान साहब का ये मुतालबा है। दूसरा ये है कि 9 मई और 26 नवंबर ये दो ऐसे दिन हैं जिस दिन पाकिस्तान के अंदर बहुत खराबी हुई है। 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024। यहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा कि इन दोनों के ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील दिए जाएं और गैर जानिबदार जजेस को जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, पता चले कि 9 मई को क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार था, और 26 नवंबर को क्या हुआ और कत्लेआम कैसे हुआ, डी चौक पे गोली कैसे चली, किसने चलाई, किसके ऑर्डर्स पे चली, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें जो पहला मरहला इमरान खान साहब का वो है जी कि हम सिविल डिसोबीडियंस का आगाज कर देंगे अगर हुकूमत ने हमारे साथ संजीदगी से मुज़ाकरात ना किए, और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। अब जो इमरान खान साहब ने पहले मरहले में सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करने का फैसला किया है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो पहली दरखास्त करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। यही एक वजह है कि पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक नहीं मिलता। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में उनके ओवरसीज जो है उनको हक मिलता है कि वो अपने मुल्क के अहम तरीन फैसले में अपना रोल प्ले करें, वो बताएं कि वो किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं और किसकी नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक में ये होता है, लेकिन पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये हक नहीं दिया जा रहा। हालांकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं उसी पैसे को आप फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं या आप तरसीलात ज़र कहते हैं। जो पैसा ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में कमाते हैं, अपने खानदान वालों को पाकिस्तान में भेजते हैं, तो वो सारा पैसा तो एकदम खर्च नहीं हो जाता, लेकिन वो पैसा बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान में आता है। अगर वो उनकी फैमिलीज अपने पास रखें या बैंकों में जमा रखें या उसको खर्च भी करें, तो वो पाकिस्तान के अंदर दौलत में इजाफा होता है। वो पैसा यहाँ पे खर्च होता है, मार्केट के अंदर सर्कुलेट होता है, जिससे टैक्स इकट्ठा होता है और हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स भी मिलता है, और पाकिस्तान के अंदर जो पैसा है वो बढ़ता भी है। ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर पैसा है उसकी मिकदार बढ़ जाती है जब ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पैसा इंजेक्ट करते हैं पाकिस्तान में। ये कितना पैसा भेजते हैं इसके ऊपर एक डाटा मैं आपके सामने रखता हूं, और हुकूमत का उसके ऊपर कितना इन्हिसार है मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है इसका सबसे ज्यादा इन्हिसार ज़राअत और उसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स के ऊपर होना चाहिए, और रेमिटेंसेस तो बहुत छोटा उसका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आपको हैरत हो जाएगी कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है जितनी रेमिटेंसेस हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, बहुत ज़्यादा उनको उठाया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको फ़ायदे दिए जाते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ लाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो और बाहर से पैसा पाकिस्तान में आए। लेकिन हो ये रहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं, हालांकि उनको किसी किस्म की फैसिलिटी भी नहीं दी जा रही। एयरपोर्ट्स के ऊपर उनके ऊपर नायत अजीबोगरीब सलूक किया जाता है, सिर्फ इख्तलाफ राय के ऊपर उन्हें रुस्वा किया जाता है एयरपोर्टों पे, उनके रिश्तेदारों को पाकिस्तान में उठा लिया जाता है। अभी चंद नौजवान हैं वो सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं, किसी के बाप को उठा लिया, किसी के भाई को उठा लिया, और लगातार ये सिलसिला जारी है। कोई एक दो नहीं, मैं आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूं जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो इमरान खान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी सपोर्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान में इदारे उनके रिश्तेदारों को अगवा कर लेते हैं, जबरी तौर पर अगवा करते हैं, उनको ऊपर टॉर्चर करते हैं, फिर उनको वो सुनवाते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि तुम अपना मौक़िफ़ बदल दो। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इसी किस्म का घिनौना खेल खेला गया है, और यह रिकॉर्ड का हिस्सा आपको छुपी और ढकी हुई चीज तो है नहीं। अब इमरान खान साहब ने सबसे पहले रेमिटेंसेस की बात की है, हुकूमत का इसके ऊपर कितना इन्हिसार है मैं पहले एक डाटा आपके सामने रख देता हूं। सन 2000 में पाकिस्तान को जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते थे, सन 2000 की बात है, परवेज मुशर्रफ के दौर की, वो लगभग $1 अरब से थोड़ा ज्यादा था, $1 अरब। फिर यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। जब परवेज मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ तो उस वक्त यह हो चुका था $7 अरब से ज्यादा, यानी 2008 में $7 अरब से कुछ ज्यादा हो चुका था। फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये कुछ ना कुछ बढ़ता रहा,
اور 2013 میں یہ اماؤنٹ پہنچ گئی تھی لگ بھگ 15 ارب ڈالر تک. 15 ارب ڈالر تک کی اماؤنٹ اوورسیز پاکستان بھجوا رہے تھے. اب یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے, بہت بڑا پیسہ ہے, اور پاکستان کا انحصار اوورسیز پاکستانیوں کے ان پیسوں پہ بڑھتا گیا. نواز شریف کے دور کے اندر اس کے اندر کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا, اور اگر آپ 2017 تک کا ڈیٹا دیکھیں, جب تک نواز شریف صاحب اقتدار میں رہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ 19.85 ارب ڈالر تک یہ اماؤنٹ پہنچ گئی. یعنی 19.85 ارب ڈالر تک نواز شریف صاحب کے دور میں یہ اماؤنٹ پہنچی. اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور آیا, اور یہ بڑھتے بڑھتے عمران خان صاحب کے دور کا جو پیک تھا وہ 2021 تھا. 2022 میں پھر ان کی حکومت گرا دی گئی تھی. 2021 میں یہ ریمیٹنسز بڑھتے بڑھتے 31.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئی, اور یہ لگاتار بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو عمران خان صاحب کے دور میں اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان پہ اعتبار کیا, پاکستان کی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کیا, اور انہوں نے بہت بڑی مقدار میں اپنی ریمیٹنسز یا اپنا پیسہ پاکستان میں بھجوایا, اور پاکستان میں انویسٹ بھی کیا, اپنی فیملیز کو بھی بھیجا, اور دل کھول کر پیسہ پاکستان میں بھیجا. انہیں پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی پالیسیز کے اوپر ٹرسٹ تھا. لیکن جیسے ہی شہباز شریف صاحب کی سرکار بنائی گئی عمران خان صاحب کا رجیم چینج کر کے, تو پھر ایک دم اس کے اندر ڈکلائن آنا شروع ہو گیا. اور اب ڈکلائن آتے آتے یہ واپس 2023 کا جو ڈیٹا ہے اس میں 26.5 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. یعنی عمران خان اسے 31.5 ارب ڈالر تک لے گئے تھے, یہ اب 25.5 ارب ڈالر تک 26.5 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. یعنی 5 ارب ڈالر کی کمی ہو گئی ہے. یہ خاصا ڈپ ہے جو پاکستان کو لگا ہے پی ایم ایل این کے دور حکومت میں. اب ان ریمیٹنسز کے اوپر ہی سب کا انحصار ہے. آرمی چیف نے بھی تھوڑے دن پہلے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں, وہ پیسہ بھیجیں. اب عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں انصاف. احتجاج کے رستے ان کے اوپر بند کر دیے گئے, جب وہ نکلتے ہیں احتجاج کرتے ہیں ان کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں. اب ان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور وہ مزید لوگوں کو مروانا نہیں چاہتے. تو یہاں انہوں نے ایک نئی حکمت عملی دی. انہوں نے کہا جی ہم پرامن احتجاج کریں گے, نان وائلنٹ ہوگا, لیکن حکومت کو متاثر کرے گا. حکومت کو وہاں مارنے کا فیصلہ کیا جہاں حکومت کو امپیکٹ آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اوورسیز پاکستانی عمران خان صاحب کو اگر کال دینا پڑ گئی, اگر حکومت نے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات میں کامیابی حاصل نہ کی اور وہاں پہ بدنیتی دکھائی, اور عمران خان صاحب نے کال دے دی کہ ٹھیک ہے جی ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اب کہہ رہے ہیں کہ جو باہر سے آپ پیسہ بھیجتے ہیں وہ پیسہ بھیجنا کم کر دیں. ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کم کر سکتے ہیں, جو ضرورت کا پیسہ اتنا بھیجیں اور باقی نہ بھیجیں. تو کیا اوورسیز پاکستانی اس کال کے اوپر کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب ہم نہیں بھیج رہے پیسہ؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہیں. ان کی بڑی تعداد گلف ممالک میں رہتی ہے, یعنی عرب ممالک میں, سعودی عرب میں, یو اے ای میں, کویت میں, عمان میں, قطر میں, ان ملکوں میں رہتی ہے. اور یورپ میں اور برطانیہ میں اور امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں. یعنی اگر آپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو آدھے اوورسیز پاکستانی مغربی ممالک میں رہتے ہیں, اور آدھے جو ہیں وہ یہ گلف کنٹریز کے اندر رہتے ہیں. اب یہ اوورسیز پاکستانی کیا پیسہ بھیجنا کم کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. عمران خان صاحب کو اب تک اوورسیز پاکستانیوں نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا ہے. اب حکومت کیا اس نہج پہ اس معاملے کو لے جائے گی؟ پہلے تو اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں گے, پھر عمران خان صاحب پاکستانیوں کو کہیں گے کہ فلاں چیزیں آپ بند کر دیں. اور اگر اس طرح مرحلہ وار یہ چیزیں چلتی رہیں تو حکومت کے اوپر لگاتار دباؤ بڑھتا چلا جائے گا. یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی, اور یہ ایگزیکٹلی وہ ڈیٹا ہے جو حکومت کا اپنا شیئر کردہ ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. حکومت بار بار کہتی ہے ہم نے مہنگائی کم کر دی, اور اس کے اندر جو ایک ہی چیز پیش کرتے ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک طرح کا سٹا ہے. اگر سٹے کے اندر منافع ہو رہا ہے یا منافع نہیں ہو رہا تو اس سے عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عام آدمی جو ہے اس کی حالت آپ دیکھ لینا, اس کے لیے تو مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس کے کچن کے اندر آنے والی تمام چیزیں مہنگی ہیں. اس کی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں ڈلنے والا پیٹرول مہنگا ہے. وہ جو بجلی کے یونٹ استعمال کرتا ہے وہ پہلے سے زیادہ مہنگے. وہ جو پیسہ کما کر لاتا ہے وہ اس کو زیادہ بڑھتا ہوا نہیں مل رہا. یعنی اس کی آمدن نہیں بڑھی لیکن اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. مہنگائی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے, اور اس اضافے کے اعداد و شمار کو اب توڑ مروڑ کے لا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب نہیں مہنگائی کم ہوئی ہے. حالانکہ مہنگائی بڑی ہے, ہر عام آدمی اس کی گواہی دے رہا ہے. یہ ہے ناظرین وہ چیز. اور ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے پاکستان میں, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر چند لوگوں نے ایک کمپین شروع کی تھی کہ فوج کے زیر انتظام چلنے والے جتنے بھی صنعتی ادارے ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اور یہ سوشل میڈیا صارفین نے اس کمپین کو چلایا تھا. اچھا مجھے شروع میں لگ رہا تھا کہ یہ غیر سنجیدہ چیز ہوگی, تھوڑا سا چلے گی اور بند ہو جائے گی. لیکن اب جس طرح کا رد عمل دوسری طرف سے آ رہا ہے, اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کمپین شاید کام کر رہی ہے. مثال کے طور پہ
یہ معاملہ مجھے پہلے لگتا کہ سوشل میڈیا تک رہے گا اور اس سے اوپر شاید نہیں جائے گا یا چھوٹا موٹا امپیکٹ ہوگا اور وہ کوئی فرق ڈالے گا نہیں، مگر اس کا دائرہ کار وسیع ہوا اور اتنا وسیع ہوا کہ اس وقت کچھ ریٹائر فوجیوں کی تنظیمیں، وہ جو تنظیم ہے اس کے عہدیداران وہ اس کی بات کر رہے ہیں، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ اس کی بات کر رہے ہیں، یا کچھ ایسے ہمارے صحافی دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں ایون، وہ یہ بات کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ موقف یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ شہداء کے خاندانوں کو سپورٹ ملتی ہے جناب ان کاروباروں سے، اور لہذا ان مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ دوسری جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسی فوج نہیں ہے جو کاروبار کرتی ہو، تو پاکستان میں فوج جو ہے وہ کاروبار کیوں کرتی ہے، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور شہداء کی کفالت کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی اور حکومت کی ہونی چاہیے، ایسے ادارے نہیں بنانے چاہیے۔ اب یہ دونوں طرف کی ایک معاملہ ہے، لیکن ایک بات تو واضح ہوئی ہے اس ساری ایپیسوڈ سے کہ امپیکٹ آیا ہے۔ اگر امپیکٹ نہ آتا تو اتنے ذمہ داران کی جانب سے رد عمل اس کا بالکل نہ آتا۔ یہ رد عمل بتا رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہے، لیکن ایک چیز اور بھی اس میں آپ ذرا کلیئر کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کمپین کو ابھی تک اون نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یا اس کے لیڈرز نے ابھی تک اس کمپین کو اون نہیں کیا۔ میں بھی کسی وقت یہ انفارمیشن عمران خان صاحب تک پہنچے تو وہ اس کے اوپر رد عمل دیں، ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں گے بائیکاٹ نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں گے اس بائیکاٹ کو بڑھائیں، لیکن یہ اپنا امپیکٹ رکھتی ہے یہ چیز، اور اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ بشرا بی بی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ناظرین، اور یہ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے موجودہ سینیریو میں۔ بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے ڈی چوک پر کارکنوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر تمام سرکردہ رہنما فرار ہو گئے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، میں بھاگنے والی نہیں تھی، میری گاڑی پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔ یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے، یہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں میرے ساتھ صرف کارکن رکے ہوئے تھے۔ وہ کارکن نے کہا بھی جی ہم نے خود دیکھا 40-50 لوگ آپ کے آس پاس کارکن تھے، تو انہوں نے کہا جی مجھے کارکنوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو پشتون ہیں انہوں نے بڑی وفاداری دکھائی ہے، عمران خان صاحب کے کارکن ڈٹ کر کھڑے تھے۔ لیکن یہ بات انہوں نے اپنے رہنماؤں کے بارے میں کہی ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، اور یہاں پہ اس خبر میں بھی یہی ہے کہ تمام سرکردہ رہنما فرار ہو گئے تھے، اور ڈی چوک احتجاج کے بعد پہلی مرتبہ ان کا موقف سامنے آیا، جس کے مطابق وہ ان پارٹی قائدین سے سخت ناراض ہیں جو ان پر 24 نومبر کے احتجاج سے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے میڈیا پر بیانات دیے ہیں۔ چارسدہ میں کارکنوں میں چیک تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ مجھے ڈی چوک میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، پٹھانوں نے ہمیشہ غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے۔ خان نے کہا تھا شہداء کے گھر جانا، پارٹی کارکن خان کے نام پر شہید ہوئے ہیں، شہادتوں کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے، میں بھاگنے والی نہیں ہوں، خان کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پر رات 12:30 بجے میں اپنی گاڑی میں اکیلی تھی، وہ لوگ ڈی چوک زبردستی خالی کر رہے تھے، میں وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا، میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، لیکن میں وہاں اکیلی تھی اور سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، بشرا بیوی کو ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ اکیلا چھوڑا گیا۔ ایک مرتبہ کچھ اس طرح کا بھی منصوبہ ہے، مجھے آئیڈیا ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کی گاڑیاں آگے جانے دی گئیں اور باقی گاڑیاں پیچھے رک گئی تھی، اور ایک گیپ پیدا ہو گیا تھا دونوں قافلوں کے بیچ میں۔ وہاں ایک ارادہ تھا ریاست کا کہ وہاں بشرا بی بی کو اٹھا لیا جائے، انہیں گرفتار کر دیا جائے، لیکن دوسری جانب سے راولپنڈی اور اسلام آباد سے بہت بڑی تعداد میں کارکن نکلے پاکستان تحریک انصاف کے، جن میں خاص طور پہ شہریار ریاض صاحب تھے، عامر مغل صاحب تھے، علیمہ خان صاحبہ تھیں، احمد فرحات صاحب تھے، اور بہت سارے اور لوگ تھے۔ یہ وہ مین لوگ ہیں جو وہاں پہ تھے، سماویہ طاہر صاحبہ وغیرہ۔ جب یہ لوگ آئے تو پھر سچویشن ذرا بدل گئی، اور اس کی وجہ سے پھر بشرا بی بی کی وہاں گرفتاری نہیں ہو پائی۔ بشرا بی بی نے کہا کہ وہاں بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، جو لوگ روڈ خالی کر رہے تھے وہ بھی گواہ ہیں، جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو میری گاڑی پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔ بشرا بی بی نے کہا کہ پارٹی کے تمام سرکردہ رہنما ڈی چوک اسلام آباد سے غائب تھے اور انہیں کارکنوں کے ساتھ اکیلا چھوڑا گیا، اور اب وہ میڈیا پر بیانات بھی دے رہے ہیں۔ میں ایسے پارٹی رہنماؤں کے خلاف سخت کارروائی کے حق میں ہوں، اور وقت آنے پر ایسے تمام رہنماؤں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس حوالے سے رپورٹ عمران خان کو پیش کر کے اس کی منظوری دی جائے گی۔ بشرا بی بی نے تمام پارٹی قائدین کو کہا تھا کہ 24 نومبر کو احتجاج کے دوران ہر صورت ڈی چوک پہنچیں اور وہاں پر ہی احتجاج کیا جائے گا، کوئی پارٹی رہنما گرفتار نہ ہونے پائے، اور کوئی بھی فوٹو سیشن کے بعد غائب نہ ہو۔ لوگوں نے تو رستے میں فوٹو سیشن کیے صرف موٹر وے پہ، اس کے بعد غائب۔ بہت سارے میں نے ایسے بندے دیکھے ایم این اے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ روزانہ فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا فلاں رہنما جو ہے رستے میں اس نے اپنے نعرے لگوائے، اپنی فوٹیج بنائی، اس کے بعد ہمیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا وہ کہاں گیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ کارکنوں کے ساتھ بی بی کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، یہ انہوں نے شکوہ کیا۔ تو جناب یہ بشرا بی بی کا سٹیٹمنٹ تھا۔ اب مریم نواز بھی شہباز شریف کے ساتھ بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں۔
میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی شہباز شریف نے پہلے یہ کہا تھا کہ جو بھی ہوا ڈی چوک پہ، اس پہ انہوں نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا تھا. اب وقتاً فوقتاً حکومت کے ایسے بیانات آتے ہیں جس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ڈی چوک پہ جو کچھ ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کے ساتھ مل کر کیا اور اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل ہے اس کے لیے. وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان میں مقدمات نہیں ہوتے، ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوتی، ان کے خلاف قانون میں کیس آگے نہیں چلتے، تو شہباز شریف وغیرہ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں پروٹیکشن مل جائے گی. لیکن عمران خان صاحب نے شہباز شریف اور محسن نقوی پہ مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جو ایک مختلف اور منفرد فیصلہ ہے. اس فیصلے کے نتیجے میں دباؤ بڑھے گا. مریم نواز نے فوری طور پہ اسٹیٹمنٹ دیا، جی میں نے تو پنجاب پولیس کو کہا تھا گولی نہیں چلانی، میں نے تو منع کیا ہوتا پنجاب پولیس کو، یعنی وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہے کہ جی ہم نے گولی نہیں چلائی، میں نے جو یہاں سے پولیس بھیجی تھی اس نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی، وہ اپنے آپ کو اب بچا رہی ہے. تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس قتل عام سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے مطالبات کو ابھی تک سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. اگر مطالبات کو سنجیدہ نہ لیا گیا اور یہ اگلی تحریک شروع ہو گئی تو پاکستان میں ایک نئی سچویشن جنم لے لے گی. حکومت یعنی دعوے کر سکتی ہے نا، حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر کوئی بھی بات نہیں سن رہا، تو وہ تو ڈیٹا آ جائے گا، پتہ چل جائے گا. جب فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہر مہینے کا ایک ڈیٹا آتا ہے، جب وہ کم ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں نے لبیک کہا ہے یا نہیں کہا ہے، یہ پتہ چل جائے گا. اور ایک آدھا مہینہ آپ چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں، باہر سے آپ بلک میں پیسہ منگوا سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ زیادہ دیر تک کر نہیں پائیں گے. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. یہ لگ بھگ 2 سے 3 ارب ڈالر کے درمیان ہوتا ہے جو ہر مہینے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اب اتنا پیسہ تو حکومت اپنی جیب سے ڈال کے باہر سے یہاں نہیں لا سکتی، لہذا 1-2 مہینوں کے اندر ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ناظرین ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں نے وہاں امریکہ میں، اور ان میں سجاد برقی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. کچھ اور لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک اس بات کے اوپر آمادہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید وہ اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے. اسحاق ڈار نے بڑی کوشش کی ہے، کوئی 9-10 کے قریب سفیروں سے انہوں نے ملاقات کی، غیر ملکی سفیروں سے، کیونکہ اسلام آباد میں جو ایک بربریت ہوئی ہے اور جو ڈی چوک کا سانحہ ہوا ہے، اس سانحوں کو لے کر جو ہے وہ حکومت بہت پریشان ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی بہت پریشان ہے. اسی لیے جو ہے وہ لاشیں ڈھونڈنے والے صحافی جو ہیں ان کو اغوا بھی کیا گیا، ان کو پریشان بھی کیا گیا. جو صحافی واپس تو آ گئے، دیکھیں مطیع اللہ جان واپس آئے ہیں، ہمارے شاکر ایوان صاحب واپس آئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے، انصاف کے لیے یہ صحافی کوشش کر رہے تھے، اس پولیٹیکل پارٹی نے ان کو پوچھا بھی نہیں. یہ افسوس کی بات ہے نا. یعنی مطیع اللہ جان کوئی اپنے لیے تو نہیں لڑ رہا تھا، وہ تو پاکستان کے لیے لڑ رہا تھا، انصاف اور قانون کے لیے لڑ رہا تھا. تو جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی، انہیں جا کے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تھا. نہیں بھی ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مطیع اللہ جان جو کر رہا تھا وہ کرتا رہے گا، شاکر ایوان جو کر رہا تھا وہ کرتا رہے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ان کے اندر اس بات کا ادراک انہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو آدمی حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہو، اور جو آدمی صحیح کو صحیح کہے، اور مشکل وقت میں جب آپ کے ساتھ آپ کے اپنے کھڑے نہیں ہو رہے اور وہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کی آنر کرنی چاہیے، اس کی قربانی پہ جا کے اس کو ملاقات کرنی چاہیے، اس کی ڈھارس بندھانی چاہیے. بطور اپوزیشن پارٹی انہیں چاہیے تھا کہ سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، اپنی صوبائی اسمبلی کے اندر قراردادیں پیش کریں، تحریکیں پیش کریں کہ جناب صحافیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. لیکن عجیب قسم کی ایک کمپرومائز سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی. ناظرین ڈار صاحب نے میرے کو بتایا نا پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا، اور ڈار صاحب نے ملاقات کی کچھ غیر ملکی سفیروں سے. ان سفیروں سے جو کچھ صحافیوں نے رابطہ کیا، نصرت جاوید صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. تو یہ صحافی اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سفیروں نے بتایا کہ جو کچھ بھی اسحاق ڈار نے ہمیں بتایا اس کے اوپر ہمیں بالکل یقین نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے، لوکل میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے. آپ میڈیا کے اوپر چیزیں چلا نہیں پا رہے بے شک، لیکن ڈار صاحب نے جو کہانی سنائی وہ سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. جیسے گنڈا پور صاحب نے کہانی سنائی، کئی وہ انہوں نے پہاڑ کراس کر دیے اور بہت سارے ضلع کراس کر دیے، تو اسی طرح یہ جو ڈار صاحب کی کہانی ہے یہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. ہاں ایک چیز ہے میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا، رؤف کلاسرا صاحب نے، ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک کلیم کیا کہ پاکستان کا میڈیا بالکل آزاد ہے اور جسے چاہے پاکستان کا میڈیا بلا سکتا ہے. تو دیکھیں رؤف کلاسرا صاحب کو میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ان کو خود کتنی دفعہ نوکری سے نکالا گیا وہ خود اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے پروگرام کے اندر، تو مجھے بلا لیں پروگرام میں اور میرے سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور میں کیا جانتا ہوں.
تو مجھے پروگرام میں بلانے کی اس وقت کوئی بھی ٹی وی چینل ضرورت نہیں کر سکتا. عمران خان کا نام نہیں چلا سکتے, عمران خان کی تصویریں نہیں دکھا سکتے, عمران خان صاحب کے پیغامات نہیں سنوا سکتے, ڈی چوک میں کیا ہوا یہ نہیں بتا سکتے, لاپتہ افراد کے حوالے سے کھل کر بات نہیں کر سکتے. تو پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے. پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ پوری طرح سے جکڑا ہوا ہے اور پوری طرح سے کنٹرولڈ میڈیا ہے. اور یہ کہنا کہ میڈیا آزاد ہے, کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے, تو میں پھر چیلنج کر رہا ہوں پاکستان کے میڈیا کو کہ کوئی بھی مجھے بلا کر میرا انٹرویو کر کے یہ ثابت کرے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.